subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामरान खान को जो इंटरव्यू दिया, उसमें एक बाकायदा तौर पे उस इंटरव्यू की बाज़गश जब हम सुनते हैं तो लगता है कि एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हुआ है और इक़्तिदार के खेल के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इस बयान को समझने की, इससे मुख्तलिफ मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का नाज़रीन ये बयान बाकायदा एक सोचा समझा बयान है। इसे आप वो सियासी बाउंसर कह सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान अपने क्रिकेटिंग कैरियर की पीक पे फास्ट बॉलिंग करते थे और चंद बैट्समैन को उनकी बाउंसर्स लगती थीं, वो हक्का बक्का रह जाते थे, सन्नाटे में आ जाते थे। तो इस वक्त जितने भी उनके बैटिंग क्रीज पे मौजूद हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, वो इस बयान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सियासी असरात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी इस हवाले से फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने बयान क्या दिया, आपको एग्जैक्ट बयान उनका बताते हैं कि जब कामरान खान उनसे सवाल कर रहे थे तो इमरान खान ने जो की वर्ड्स इस्तेमाल किए वो ये थे कि कानूनी रास्ता निकाला जा सकता है, कानूनी रास्ता निकाला जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता निकाला जा सकता है। वकला ने बताया है कि नई हुकूमत के फैसला करने के लिए कानूनी रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, नई हुकूमत का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया, कानूनी रास्ते का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। और जब हम इसको देखते हैं तो इससे हम नतीजा क्या अखज़ करते हैं? इससे एक तो बड़ा सिंपल नतीजा है कि इमरान खान ने इस हवाले से वकला से बाकायदा मुशावरत की है। ना सिर्फ वकला से मुशावरत की है, अपनी पार्टी के दीगर लीडरान को भी इस हवाले से उन्होंने एतमाद में लिया है, कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद ये बयान दिया गया है। क्योंकि वकला ने जब बताया इमरान खान को तो यकीनन ये मुशावरत के बाद ही इमरान खान को बताया होगा। और इसमें नई हुकूमत की जो बात उन्होंने की है वो क्या है? जो हमारी नाज़रीन मुख्तलिफ ज़राए से बातचीत हुई, उससे जो इतलात हमारे पास आई हैं, उसमें ये बात कही जा सकती है कि बनी गाला और पिंडी के दो बड़ों की मुलाकात सितंबर के पहले हफ्ते में हो चुकी है। एक न्यूट्रल वेन्यू पे होने वाली इस मुलाकात को इंतहाई खुशगवार बताया जा रहा है। अब इसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं वो तो जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमसे शेयर नहीं की, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि इंतहाई खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। इस हवाले से नाज़रीन जब कानूनी माहिरीन की इमरान खान बात करते हैं तो उन्होंने क्या राय दी होगी? कानून इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। पूरी पार्लिमान जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो उस वक्त अपोजिशन में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, उन्होंने एक कानून पास किया था और उस कानून में जहां जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, उसी कानून में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि आर्मी चीफ 64 साल की उम्र तक अपने ओहदे पे कायम रह सकता है, बरकरार रह सकता है। और नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा की उम्र होगी 62 साल। जब आप इस कानून को देखते हैं तो उसमें 2 साल जो जनरल बाजवा हैं कानूनी तरीके से मज़ीद एक्सटेंशन ले सकते हैं। इसी कानून को जिसको तमाम पार्लिमान ने पास किया था और जब पास किया था तो वोट जो पड़े थे इस बिल को पास करने के लिए, जो वज़ीर आज़म ने वोट लिए थे उससे बहुत ज़्यादा थे। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं उसका झुकाव किस तरफ है कि तमाम जमहूरी कायदीन ने, पार्लियामेंटेरियंस ने जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह में वज़ीर आज़म से ज़्यादा वोट दिए। तो अगर ये कहा जाए कि पार्लियामेंट का पूरा एतमाद फुल मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जनरल बाजवा को उस वक्त हासिल था, जिसमें ये भी शिक डाली गई कि 64 साल की उम्र तक वो कोई भी आर्मी चीफ अपने ओहदे पे बरकरार रह सकता है। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट अल्फाज इस्तेमाल किए गए। एक ये कहा गया कि ये तौसीह जो है नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में दी जा सकती है और अदर एक्सीजेंसीज यानी दीगर मामलात में। आज अगर हम पाकिस्तान के हालात पर नज़र डालें तो सैलाब की तबाहकारियाँ एक तरफ हैं और मुल्क का जिस पे तमाम लीडरान कह रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान ने भी जिक्र किया, IMF भी कह रहा है कि और पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में हालात हैं कि मुल्क तेज़ी से श्रीलंका जिस तरह डिफ़ॉल्ट हुआ था उस तरफ जा रहा है। तो एक इकनॉमिक एमरजेंसी की भी सूरत हाल मौजूद है और ये कानून पास हुआ है। तमाम पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तौर पे इस कानून को बाकायदा तौर पे पास किया था। अब सूरत हाल नाज़रीन इमरान खान के इस बयान के बाद क्या बनी है? सूरत हाल ये बनी है
کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ اپنی سوچ بچار بھی کر رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ایک ہاکس کا گروپ ہے، وہ ہاکس کا گروپ یہ سمجھتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں کہ جلد سے جلد جتنا پہلے ہو سکے ہمیں حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو مخلوط حکومت ہے اس میں بہت سی مجبوریاں ہیں، اور جتنی دیر وہ حکومت میں بیٹھے رہیں گے اس سے ان کی عوام میں جو مقبولیت ہے اسے دھچکا لگتا جا رہا ہے۔ مہنگائی ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، معیشت کے بہت بڑے سوالات ہیں، اور اب آگے جو ایک فوڈ کرائسس پاکستان میں آنے والا ہے اس سب سے عوام میں ان کی مقبولیت کم ہوگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس سب کا مورد الزام شہباز شریف کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی حکومت کو۔ باقی پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں اس پہ اتنا فلیٹ نہیں آتا، لیکن دوسری طرف شہباز شریف اور ان کے چند قریبی ساتھی اس بات پہ بضد ہیں کہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے، اور حکومت میں رہنے میں ہی ہماری بچت ہے۔ شہباز شریف کی یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ جس دن وہ وزیر اعظم بنے اسی دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم سے ہٹنے تو کچھ پتہ نہیں کہ جو تحقیقاتی ادارے اور جس رپورٹ کے بارے میں کہا گیا جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کے اللہ کو پیارے ہو گئے مشکوک حالات میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے جو کام کیا تھا انویسٹیگیشن میں اس میں تمام بینکنگ سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں، نہ صرف شہباز شریف کی بلکہ حمزہ شہباز کی بھی، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ اقتدار سے ہٹے تو ان کے لیے کافی مشکلات اس حوالے سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوسری پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہیں۔ آصف زرداری جو کہتے تھے کہ ان کو میں بتاؤں گا اور سبق سکھاؤں گا کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پہ کمفرٹیبل بیٹھے ہیں اس اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ تو سندھ تو ان کے پاس ہے، اور وفاق جتنے بھی ایکشن لے رہا ہے اس سے نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا۔ مولانا فضل الرحمان ایک اور اتحادی ہیں، وہ بھی انہوں نے جو بیان دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کی اگر حمایت کریں گے تو ساتھ ان کی ایک کنڈیشن ہے کہ پارلیمنٹ کی جو مدت ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے، اور اس کے لیے قانونی رائے جو ہے اس کیمپ میں بھی لی جا رہی ہے، اور اس میں ایک قانون میں آئین پاکستان میں موجود ہے، فائنینشیل ایمرجنسی کی شک موجود ہے، لیکن اس سے قانونی مسائل کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل یہ اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہوگا جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن، کیونکہ اسی قانون میں ان تمام اتحادیوں نے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے اس قانون میں تو لکھ دیا تھا کہ اس قانون کا ایک اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہوگا، اور اس فیصلے کو جو بھی وزیر اعظم کا ہوگا کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر فائنینشیل ایمرجنسی ہوتی ہے، کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اسمبلی کی مدت اس میں ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے چند حامی اس پہ غور کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ کام ہم نے کرنا ہے اور 1 سال تک ہمیں اگر یہ مدت ملتی ہے تو جو بھی اس وقت اکنامک کرائسس ہے شاید ہم اس میں بہتری کر سکیں۔ لیکن جس طرح سے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ روئے، تو اس سے آپ کو یہ حالت پتہ لگ جاتی ہے کہ ٹوٹلی فرسٹریٹڈ ہیں، اگلا روڈ میپ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور عمران خان نے جو بنی گالہ میں اپنے کلوز ایڈوائزرز کے ساتھ ملاقات کی، اس میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہونے والی ملاقات کے بعد اب وہ پاکستان کا اگلا روڈ میپ باقاعدہ طور پہ تشکیل کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ڈیوٹیز بھی اسائن کر دی ہیں۔ شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ، ان کو ڈیوٹی اسائن کی ہے، اسد عمر صاحب کو ڈیوٹی اسائن کی ہے کہ پاکستان کی ترقی کا ایک روڈ میپ وہ بنائیں، اور اگلے آپ کو چند ہفتوں میں وہ روڈ میپ جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت تشکیل دے رہی ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی حوالے سے ناظرین توسیع ہوگی یا نہیں، اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور وہ ہے لندن کا فیکٹر، میاں نواز شریف کا فیکٹر، جو اس سے پہلے کہیں تقریباً 5-6 آرمی چیفوں کی تعیناتی کر چکے ہیں۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں کہ جب اہم تعیناتی ہو رہی تھی تو اس وقت چند لوگ بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے، ان میں ایک شجاعت عظیم صاحب کا کردار ہے، محمد زبیر صاحب کا کردار ہے، خواجہ آصف بھی چند ملاقاتوں میں شریک تھے، اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کے ایک شاگرد تو چیف آف دا آرمی سٹاف بن گئے، لیکن اب اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ ایک اور شاگرد کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں 2 شاگرد موجود تھے، ایک رشتہ دار موجود تھے اور ایک استاد موجود تھے۔ اب یہ والا سلسلہ کیا ہے، کون ہے، اور جو استاد شاگرد کا ریلیشن شپ ہے وہ کتنا اہم ہے، کیا کیا فیکٹرز اس میں شامل ہیں، یہ اطلاعات لندن میں میاں نواز شریف صاحب تک بھی پہنچ گئی ہیں،
اور میاں نواز شریف صاحب عرفان صدیقی صاحب کی رائے کا کافی احترام بھی کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ پوری پارٹی کیا ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے، تو فواد چودھری صاحب جو انتہائی اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے باقاعدہ آج ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹیٹس کو ہے اسے بھی برقرار رہنا چاہیے، اور اس میں انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ملکی حالات. تو پاکستان تحریک انصاف پوری طرح سے اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس کی فیور میں جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ ملکی حالات اس وقت خراب ہیں اور نکلنے کا ان مشکلات سے واحد حل یہ ہے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے کا ناظرین اسٹریٹجیکلی بہت فائدے ہیں، نون لیگ کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کو بھی، اور بذات خود ادارے کو بھی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائدین جب آپ ان کے پرانے بیانات دیکھتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان حکومت میں ہوتے ہیں اور وہ کوئی تعیناتی کرتے ہیں تو وہ نون لیگ کو قابل قبول نہیں تھی. اسی طرح عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ کل انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ کیا وہ لوگ نیا آرمی چیف تعینات کریں گے جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. تو دونوں سیاسی جماعتوں کو اگر کوئی بھی اپوائنٹ کرتا ہے تو بذات خود ادارہ، اور اگلے 3 سال کے لیے اگر نئی تعیناتی ہوتی ہے تو نیا آرمی چیف بھی کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے نیا آرمی چیف تاکہ نان کنٹروورشل رہیں، اس کا واحد حل کیا ہے، لاجیکل سلوشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دی جائے اور آئین کے مطابق وہ اگلے الیکشنز بھی کروائے، اور نیا آرمی چیف تعینات کرنا ہے یا ایکسٹینشن دینی ہے وہ فیصلہ بھی وہ کرے. اور اگر وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. اور پھر نئی حکومت عمران خان نے کہا جو بھی آئے، چاہے اگر نون لیگ یا پی ڈی ایم حکومت بناتے ہیں تو وہ تعیناتی کر دے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر ان کی میجورٹی آتی ہے تو تعیناتی کا یہ حق ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ بھی ناظرین ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار اپریل میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ آرمی چیف نہ ہی ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہ ہی وہ ایکسٹینشن لیں گے. لیکن جیسے کہا جاتا ہے the taste of the pudding lies in eating the pudding itself. اور ابھی نومبر تک پاکستان کی جو ساری سیاست ہے وہ اسی اہم نقطے کے گرد گھومے گی، کیونکہ پاکستان میں جو سول ملٹری تعلقات کی تاریخ ہے جو قائد اعظم فرسٹ آرمی چیف کے ساتھ شروع ہوئی، وہ آج 2022 میں بھی اسی طرح سے قائم ہے. اس حوالے سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حال ہی میں شہباز شریف وزیر اعظم نے نئے سیکرٹری ڈیفنس کو تعینات کیے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان صاحب، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.